बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बातें ये हो रही है जनाब इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब केयर टेकर सेटअप जो है वो आने वाला है, यानी कि हुकूमत जो है वो चेंज होने वाली है। मौजूदा हुकूमत जो है सेंटर में, कम अज़ कम सेंटर में चेंज होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि जनाब जब नया सेटअप आएगा तो उसके अंदर वज़ीर आज़म कौन होंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वज़ीर आज़म का इंतखाब होना और वज़ीर आज़म वो होना, वो शख्स होना जिस पे सारी जमातों के लीडरान जो हैं मुत्तफ़िक हों। अब डेफिनेटली ये नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता कि जनाब के अगर केयर टेकर सेटअप कह लें उसको, या चेंज ऑफ गवर्नमेंट कह लें यहाँ पे, या चेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर की चेंज के बारे में अगर बात की जाए तो कौन सा शख्स ऐसा होगा जिसको सारे लीडरान जो हैं वो एक्सेप्ट करें वो प्राइम मिनिस्टर हो। अब इस पे सब ने अपनी अपनी दौड़ें लगाई हुई हैं। उसमें बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से वो केयर टेकर या नया जो प्राइम मिनिस्टर बनना है, जो भी नाम दे दें आप उसको, वो बनना चाहते हैं। डेफिनेटली उसमें नई कैबिनेट भी होगी। उसमें क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भी बन सकते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर, या नहीं बन सकते, या वो चाहेंगे कि वो इंतज़ार करें और नेक्स्ट जो इलेक्शंस हों उसके बाद वो आएँ, या कैसे वो अपने आप को यहाँ पे चिप इन करना चाहते हैं, किस तरीके से वो आना चाहते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। उस पर भी बातचीत चल रही है कि अभी वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं कि बाद में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे। तो एक तो ये हो गया जी। दूसरी बात ये है कि क्या वाकई मौजूदा जो हुकूमत है, अगर नया सेटअप आने वाला है और नई हुकूमत आने वाली है, तो क्या मौजूदा जो हुकूमत है जो इस वक्त बैठी हुई है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, क्या वाकई वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई ही वो एग्ज़िट स्ट्रेटजी की तरफ सोच रहे हैं, या वो वाकई चाह रहे हैं कि जनाब उनको कोई एग्ज़िट मिल जाए या नहीं? ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या यहाँ पे र्यूमर्स हैं? सो इन सब चीज़ों पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा, दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, एंड इन एवरी आई वुड से कन्वर्सेशन दिस थिंग क्रॉप्स अप। और ये बात होती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे जनाब नए प्राइम मिनिस्टर। क्या जनाब शहबाज शरीफ साहब वाकई जाना चाहते हैं? क्या वाकई जनाब मरकज़ की हुकूमत जो है जनाब वो चाहती है कि जनाब उनको एक एग्ज़िट स्ट्रेटजी मिल जाए? या इंडिकेटर्स आ रहे हैं जनाब यहाँ पे बहुत अच्छे कि जनाब इस वक्त जनाब इकॉनमी जो है वो ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो गई है। बट देन अगेन, अगर इकॉनमी ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो गई है और जो कई ममालिक के साथ MOUs साइन हुए थे इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वो शेप अप हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक एग्रीमेंट्स, तो ये कोशिश किसकी है? और कोशिश जो है अगर देखा जाए, SIFC को देखा जाए, इन्वेस्टमेंट को पुल करने का देखा जाए और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाने के बारे में सोचा जाए या देखा जाए, या प्रैक्टिकली जिन लोगों ने कोशिश की है वो तो पिंडी है। तो क्या पिंडी जो है वो कोशिशें कर रहा है, और पिंडी जो है सरतोड़ कोशिशें जारी रखे हुए है। जनाब पिंडी ये चाह रहा है कि जनाब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान के अंदर। पिंडी ये चाह रहा है कि जनाब सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाए। पिंडी ये चाह रहा है जनाब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें पिंडी कर रहा है तो हुकूमत किस चीज़ का क्रेडिट ले रही है? हुकूमत को क्या क्रेडिट मिल रहा है, और हुकूमत को क्रेडिट मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। ना इन चीज़ों पे तो बात करेंगे ही करेंगे। एट द वेरी सेम टाइम अगर हम देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को जनाब कहा यह जा रहा है उसका वर्कर हो, सपोर्टर हो, उनकी लीडरशिप हो, और वो जनाब कहे कि जनाब हमें जो है वो यहाँ पे जनाब हीट फेस करनी पड़ रही है, बाकी किसी को नहीं हीट फेस करनी पड़ रही। तो उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है कि जनाब उनको अगर मिली थी, जो कि वो कई लोग जो इनर सर्कल्स हैं PTI के, वो कहते हैं कि उनके लीडर को एक ऑप्शन मिली थी या उनको एक इंडिकेशन मिली थी, ये लेट मी पुट इट दिस वे, कि जनाब उनको शायद उनके लीडर को छोड़ दिया जाए। और ये बात है 24 से पहले की, जब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होना था इस्लामाबाद में, उससे पहले की बातें हैं। तो वो क्या वाकई उनको इस किस्म के इंडिकेटर्स दोबारा मिल रहे हैं? क्योंकि केसेस की तरफ अगर हम देखें तो केसेस जो हैं वो तो जनाब यहाँ पे बहुत थ्रॉटल दे के फिर से शुरू हो गए हैं, इमरान खान हो या उनके साथी हों। लेकिन इसमें एक नई चीज़ भी आई है, नई डेवलपमेंट भी हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब उमर अयूब साहब, जिनको मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि वो तोते की फाल निकालते हैं, और उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं स्पेशली इकॉनमी के बारे में, वो बड़ी दुरुस्त बैठती हैं। और अगर वो प्रेडिक्शन को पहले करते हैं तो जनाब 6 माह बाद वो प्रेडिक्शन उनकी जो है काफ़ी हद तक
ٹھیک ہو جاتی ہے. عمر ایوب کو ایک ایسا ٹاسک دیا گیا ہے ان کے لیڈر کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, کہ اگر عمر ایوب امیڈیٹ ڈیسیژنز لینا بھی چاہیں آن ہز اون لے سکتے ہیں, ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. سو دس از اے نیو تھنگ. تو عمر ایوب آئی وڈ سے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ گوہر ہوں گے, منسٹر گوہر ہوں گے, سامنے نظر آتے ہوں گے, لیکن بیہائنڈ دا سین اگر کوئی ڈیسیژنز لے سکتا ہے اور بیہائنڈ دا سین آفٹر عمران خان کو ڈیسیژنز لے سکتا ہے امیڈیٹلی جو ڈیسیژنز ریکوائرڈ ہے, تو اس میں عمر ایوب جو ہے وہ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں یا وہ فیصلے کر سکتے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب زرتاج گل صاحبہ, کیونکہ ان کی ملاقات جو ہے عمران خان سے کافی عرصے کے بعد ہوئی اور 5-7 گھنٹے ایک پیشی تھی, وہاں پہ ان کی ملاقات جاری رہی اور 5-7 گھنٹے کافی وقت ہوتا ہے اور اس میں جناب ان کی ملاقات رہی, اس میں گپ شپ ہوتی رہی ان کی جناب عمران خان کے ساتھ. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ضرور ڈسکس کی عمران خان نے زرتاج گل کے ساتھ. وہ کیا چیزیں تھیں, کیا کہنا چاہ رہے تھے, وہ بھی باتیں سن لیتے ہیں. اور پولیٹیکل سینیریو کے بارے میں از ہی لائک اپ ڈیٹڈ, از عمران خان اپ ڈیٹڈ, یا ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کو واقعی صحیح باتیں بتاتے ہیں یا ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کے حساب سے ان کو انفارمیشن دی جاتی ہے. زرتاج بی بی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن. بہت مشکل حالات تھے لیکن اب بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا حوصلے میں اپنے آپ کو فیل کر رہی, کیونکہ پرسوں میرے خان صاحب سے جیل میں, میرے اڈیالہ جیل میں میرا بھی خان صاحب کے ساتھ کیس تھا. 14 کیسز ہمارے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے, تو اس کا جیل ٹرائل خان صاحب کے ساتھ چل رہا ہے. انہوں نے چونکہ چارج فریم کرنا تھا تو تقریباً 5 سے 7 گھنٹے ٹرائل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ان کے حوصلے کو دیکھ کے, جس طرح کا ایک شخص کا حوصلہ ہے, جس طرح کا ان کا کردار ہے, جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے, جس طرح وہ پاکستان کا سوچتے ہیں, ایک چٹان کی طرح کا ان کا حوصلہ ہے. اس کے بعد نا آئی ایم فیلنگ ویری گڈ, بہت خوشی ہے. اب کتنے عرصے بعد آپ ملی ان سے؟ مجھے صرف میرے خیال میں 9 کو جب وہ محرم تھا میرے اس دن خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد 3 دفعہ خان صاحب نے مجھے بلایا. میرا نام تھا عمر ایوب صاحب کا تھا, اسد کیسر صاحب کا, شبلی فراز صاحب کا, لیکن ہر دفعہ جب میں جاتی تھی تو مجھے جیل میں 3-4 گھنٹے کھڑا کرتے تھے لیکن مجھے اندر نہیں جانے دیتے تھے. یہ چونکہ جیل ٹرائل تھا تو میری یعنی کہ 9 محرم کے بعد آج پہلی دفعہ یہ مطلب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اٹس اے لانگ ٹائم, بہت لمبا عرصہ ہے. تو اس دن جب خان صاحب آئے تو خان صاحب بھی اس دن پہلی دفعہ اتنے دنوں کے بعد سولیٹری کنفائنمنٹ سے باہر نکل کے آئے. آپ کی میرے خیال میں 5-7 گھنٹے تو ان کے ساتھ انٹریکشن رہا کیونکہ ٹرائل چل رہا تھا. اس 5-7 گھنٹے میں اگر پولیٹیکل سائڈ پہ ہم بات کریں تو آپ کو اتنی کلیئرٹی تو مل گئی ہوگی کہ ہو از کالنگ دا شاٹس ان لائک پی ٹی آئی, کیونکہ وہ تو اندر ہیں, آپ کے لیڈر عمران خان اندر ہیں, لیکن باہر جو ہیں وہ کون شاٹس کال کر رہا ہے؟ از اٹ لائک دا پیپل وی سی آن دا فیس آف اٹ, وہ ہیں, یا پیچھے کوئی بیہائنڈ دا سین ہے, یا واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, تاکہ کس کو آپ کے ووٹر سپورٹر یا جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں پی ٹی آئی میں یا ان کی پالیسیز میں یا ان کے جو بھی پلانس ہوتے ہیں اس میں, ان کو ایک کلیئرٹی ہو کہ بھائی یہ بندہ جو کہہ رہا ہے بات, ہی از دا رائٹ پرسن اینڈ وی شوڈ لائک فالو ہم, ہو از دیٹ گائے. چونکہ ہوا یہ کہ بہت لمبی آرگیومنٹس تمام وکلا نے کرنے تھے, اور پھر ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ کی کونسل تھی, گورنمنٹ نے بھی ہمارے خلاف جو جھوٹا کیسز یا جو انہوں نے وہاں پہ ایک فس کریٹ کرنی تھی, تو اٹ واز اے لانگ ٹائم. خان صاحب سے بہت سارے ٹاپک پہ بات ہوئی. نمبر 1 پرائرٹی جو میں نے خان صاحب کی دیکھی کہ ایک تو یہ کہ خان صاحب ہمت نہیں ہارتے, حوصلہ نہیں ہارتے. دوسرا جو میں نے ان کو سب سے زیادہ ورڈ دیکھا خان صاحب کو, وہ اپنی فیملی کے لیے یا اپنے بچوں سے کہ ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہی یا ان کو فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا. دوسرا وہ خواتین کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے کہ خواتین کو یہ حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی, پی ڈی ایم کی بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن خواتین کو کری, کو پامال کری. ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی ان کو بہت زیادہ فکر تھی, ورکرز کی فکر تھی. جو سب سے اسٹرانگ ان کا وہ تھا ایک جس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ تھی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا, میرے سامنے انہوں نے کہا کہ چونکہ پولیٹیکل معاملات کو عمر ایوب صاحب بہت بہتر سمجھتے ہیں, اسد کیسر صاحب بھی بہت بہتر سمجھتے ہیں, علی امین خان چونکہ چیف منسٹر ہیں, مجھے انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ بھی پارلیمنٹری لیڈر ہیں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا کہ
یہ جو ہے اسپیشلی انہوں نے عمر ایوب صاحب کا نام لیا، کیونکہ عمر ایوب صاحب کا انہوں نے بہت عرصے کے بعد عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوئی، ان کو بھی وہ ملنے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے عمر ایوب صاحب سے کہا کہ آپ پولیٹیکل ڈیسیجن لے لیا کریں، آپ پولیٹیکل ڈیسیجن میں آگے ورکرز کو، پارٹی کو، قوم کو یعنی بات پہنچا دیا کریں۔ یہ ایک بڑا وہ تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے زرتاج، آپ نے عمر ایوب صاحب نے باہر جا کے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ عمر ایوب صاحب انشاءاللہ پریس کانفرنس کریں گے، وہ پارٹی کا لائحہ عمل بھی آپ کو بتائیں گے جو خان صاحب نے کہا ہے، اور ظاہری بات انہوں نے ساری باتیں میں نے خود سنی، انہوں نے مجھے خود بتائی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پورا لائحہ عمل جو ہے وہ دیں گے۔ عمر ایوب صاحب کو انہوں نے اپنا بڑا کانفیڈنس ان کے اوپر ظاہر کیا ہے کہ عمر ایوب صاحب اپنے پولیٹیکل ڈیسیجن میں، پارٹی کے ڈیسیجن میں آگے سے جو ہے وہ لیڈ کیا کریں گے۔ اگر میں آپ کی بات درست سمجھ رہا ہوں، اگر غلط سمجھ رہا ہوں تو مجھے درست کر دیجیے گا، کریکشن کر دیجیے گا میری۔ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، سوری میں اس کمیٹی میں اس کا نام بھول گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے پروو بھی کیا ہے، اور وہ بڑا ایک چیز کو سمجھتے ہیں، پولیٹیکلی بھی سمجھتے ہیں اور لا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی نام لیا۔ اچھا، اگر میں آپ کی بات درست سمجھ رہا ہوں، جو آپ نے پہلے بات کی تھی اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فیصلے جو ہیں وہ خود آن یور اون بھی کر لیا کریں عمر ایوب۔ کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں نا جو امیڈیٹلی ریکوائرڈ ہوتے ہیں جس کا فیصلہ کرنا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے، نہیں ہوتی ہے، عمر ایوب آن ہز اون بھی جو ریگولر بیسس پہ جو باتیں کرنی ہوتی ہیں یا کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں پولیٹیکل، وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ دس از دا کانفیڈنس وچ عمران خان ہیز گیون ہم، ایسی بات ہے؟ ایگزیکٹلی، انہوں نے اس طرح کہا کہ جیسے جتنے ہمارے جو لائرز ہیں، جیسے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، پہلے مجھے عمر کا بتا، جی میں جیسے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں یا اور ہمارے بہت سارے لائرز جو پارٹی کے اندر ہیں، وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے آئینی معاملات کو، قانونی معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن پولیٹیکل معاملات میں عمر ایوب صاحب کو لیڈ لینا چاہیے۔ ظاہری بات ہے، خان صاحب نے یہ بات اس لیے کہی کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ خان صاحب کو بالکل ہمیں کسی کو ملنے نہیں دیا گیا، تو اس میں خان صاحب نے یہ ضرور فرمایا عمر ایوب صاحب کو کہ آپ پارلیمنٹری پارٹی سے، تمام مطلب پولیٹیکل کمیٹی سے، آپ ان کور کمیٹی سے تمام مشاورت کر کے ڈیسیجن لے لیا کریں، کیونکہ میرا آپ کے اوپر یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ پولیٹیکل معاملات کو، آئینی معاملات کو اور پارٹی کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹری پارٹی کو، کور کمیٹی کو، پارٹی کو، ان سب کو، پولیٹیکل کمیٹی کو آپ اپنے کانفیڈنس میں لیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اسی طریقے سے اسد کیسر صاحب، عمر ایوب صاحب خود اور علی امین گنڈاپور صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کے لیے بھی کمیٹی ہے اور آگے یہ لیڈ بھی کر سکتے ہیں ان سب چیزوں جو کو۔ نیگوسیشن کی کمیٹی بنائی ہے اس کی بات کر رہی ہیں آپ کہ اس میں عمر ایوب بھی ہیں، اسد کیسر بھی ہیں، اس میں سلمان اکرم راجہ بھی ہے، گنڈاپور بھی ہے، اور صاحبزادہ صاحب بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ لوگ جو ہیں نیگوسیشن جو کریں گے یہ حکومت کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اچھا، اب حکومت کے ساتھ جب نیگوسیشن کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہم نے خود خان صاحب کو بتایا وہاں جا کے، ہم نے میڈیا میں آپ سب کا کردار دیکھیں، میں آن ریکارڈ کہتی ہوں آپ کا پروگرام ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ حامد میر صاحب جو ہے کس طرح اوریجنل رپورٹنگ کرتے ہیں یا بات بتاتے ہیں، آپ کس طرح کرتے ہیں، یا کاشف عباسی صاحب کا ہم نے بتایا، بہت سارے لوگوں کا ہم نے بتایا، اور ہم نے مولانا فضل رحمان صاحب کا کردار، اچکزئی صاحب کا ہم نے کردار بتایا، جماعت اسلامی کا، ہم نے تمام چیزیں خان صاحب کو بتائی۔ تو یہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، یہ خان صاحب نے ان کا بھی کہا کہ آپ پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا مذاکرات کا انہوں نے گو ہیڈ دیا ہے۔ جب یہ مذاکرات کریں گے، یہ لوگ عمر ایوب کریں گے، اسد کیسر کریں گے، گنڈاپور کریں گے، سلمان اکرم راجہ کریں گے، یا صاحبزادہ صاحب کریں گے، تو یہ جب مذاکرات کریں گے تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جناب جو لوگ آپ لوگوں کے گرفتار ہیں ان کی رہائی اور عمران خان کی رہائی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس پہ ایجنڈے پہ چیز ہے؟ میں ایک اور بھی سوال ساتھ کروں تاکہ آپ ایک ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ 24-26 کا جو بھی آپ لوگوں کا احتجاج تھا لاسٹ منتھ، اس سے پہلے شاید آپ لوگوں کو کوئی اس قسم کی انڈیکیٹرز مل رہے تھے، کچھ اس قسم کی جناب آپ کو باتیں پتہ چل رہی تھی کہ شاید عمران خان کو 15-20 روز میں چھوڑ دیا جائے گا، اور اب وہ بات نہیں ہے اور وہ ڈیلے ہو گیا، ایسی کوئی بات ہے؟
جو سب سے پہلے یہ کہ یہ جو آپ نے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے معاملات آپ نے کہے کہ وہ سب سے بات کریں گے، ایک تو اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں رانا صاحب، پاکستان میں کیا دنیا میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھیں یہ جو لوگ 24 تاریخ کو اسلام آباد آئے، ڈی چوک آئے، ان کے مطالبات کیا تھے؟ ان کے مطالبات یہ تھے کہ آپ رات کے اندھیروں میں قانون سازی نہ کریں. بٹ ڈونٹ یو تھنک سو کہ اگر آپ لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اس پہ شور مچاتے، آپ 26ویں ترمیم کی بات کر رہی ہیں نا، تو اگر اس پہ آپ شور مچاتے اسمبلی کے اندر رہ کے یا اپنا احتجاج شو کرتے اسمبلی کے اندر رہ کے، وہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی تھی نا. نہیں، میں آپ کو یہی بات بتانے والی ہوں. دوسرا دیکھیں جی، ان لوگوں کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ جو سوال پوچھ رہے تھے لوگ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ کیوں چوری کیا؟ کیونکہ 5 سال کے بعد جب آپ کو الیکشن کا موقع ملتا ہے، عوام کے پاس کوئی بندوق نہیں ہوتی، زبردستی نہیں ہوتی، عوام کے پاس ایک ووٹ کی پرچی ہوتی ہے، اور ووٹ کی پرچی یہ تھی کہ 8 فروری کو انہوں نے عمران خان کے نام پہ لوگوں کو ووٹ دیا، ہماری حکومت بننی چاہیے تھی. تیسرا یہ تھا کہ عمران خان سمیت تمام بے گناہ لوگ، آپ کے پاس کسی کے ساتھ اگر آپ چپ ان کرتے کسی پارٹی کے ساتھ بھی، تو آپ کی حکومت تو بن سکتی تھی. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں رانا صاحب پہ تیسرا یہ تھا کہ مجھے صرف تھوڑی سی کمپلیٹ کرنے دے بعد کہ تیسرا ہمارا جو سوال یہ تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب سمیت تمام بہت سارے لوگ جو بے گناہ ہیں، جو پرچوں کے اندر ہے، جو قید ہے، جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی. رانا صاحب صرف میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر حالات بہت مشکل ہے. 2.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے عوام کا، پی ڈی ایم کی حکومت نے، نواز شریف، شہباز شریف نے، مریم نواز نے جینا حرام کیا ہوا ہے. نہ خواتین کی عزت محفوظ ہے، نہ نوجوانوں کی، نہ بوڑھے لوگوں کی، نہ 9 سال کی کسی بچی کی، نہ 100 سالہ کسی کی والدہ یا کوئی خاتون جو ہے ان کے شر سے محفوظ ہے. مہنگائی اس وقت عروج کے اوپر ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان کے اندر بہت خراب ہے. تو یہ ہمارے جو مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ ان کا پہلا وہ ہے. پھر اسی طرح آئین اور قانون کی حکمرانی ہے، ہمارے اسٹولن مینڈیٹ ہے، اور ہمارے جتنے بھی کارکن یا خان صاحب سمیت لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، ان کی رہائی کے ہمارے سوال ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ کی بات کی، کون سا فورن ہم نے رانا صاحب ایکسرسائز نہیں کیا؟ ہر فورن ہم نے ایکسرسائز کیا ہے. آپ نے کور کر دیا پاسٹلی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس وقت کوئی ایسی بات تھی کہ 15-20 روز میں عمران خان کو رہا کر دینا تھا؟ 24 کے جلسے سے پہلے کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی تھی، یا عمران خان کے سامنے آئی تھی، یا آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی ایسی چیز؟ کو ایسی کوئی انڈیکیشن آپ کو لوگوں کو ملی تھی؟ دیکھیے رانا صاحب، مجھے فلرز کی تو عادت نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا کیسی بات کروں کہ اس سے ضرور بریکنگ نیوز بن جائے. میرا جو پوائنٹ آف ویو اور جو میری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو، اور میں ایز اے پارلیمنٹری لیڈر بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں، میرے لیڈر کو کسی پریشر کے اندر آ کے یا کسی ڈیل کے نتیجے میں کوئی چیز نہیں چاہیے. میرے لیڈر کو انصاف چاہیے. کوئی آپ کو انڈیکیشن آئی تھی ایسی؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے کہا میں چیزیں انفولڈ نہیں کر سکتی. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انفولڈ ہوں گی. میں بات کسی اور کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتی. میں صرف ایک ہی بات کرتی ہوں کہ 5 اگست تک خان صاحب کو 1 سال جیل میں ہو گیا تھا، اور اب 1.5 سال سے زیادہ خان صاحب کو بے گناہ ہو گیا ہے. یہ کسی آئین قانون میں نہیں ہوتا کہ آپ 1 سال تک 1.5 سال تک کسی کو بے گناہ قید کے اندر رکھے. یہ کون سا قانون اور انصاف میں؟ یہاں پہلے رو رہے تھے کہ ہم آئینی کورٹ اور بنائیں گے کیونکہ جی 60,000 جو ہے وہ رہ گئے ہیں، مقدمے رہ گئے. اب تو رانا صاحب اگر نیا میرا خیال میں کوئی سروے آئے گا، کوئی اصل فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جائیں گے، تو پتہ لگے کہ 4-5 لاکھ اور مقدمے ہو گئے. کیونکہ تھوک کے حساب سے اب میرے اوپر جو پرچہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے 26 تاریخ کا، انہوں نے کہا ہے کہ زرتاج گل نے اور بہت سارے لیڈران نے پولیس کی جو گاڑیاں تھیں اس میں سے کمبل چوری کیے، بسترے چوری کیے، اور 1 to 5 موٹر سائیکل چوری کی. موٹر سائیکل چلانا آتا ہے؟ تو میں یہی کہہ رہی ہوں، نہیں چلانا تھا. بٹ دس از سو فنی. مکہ جانا آسان تھا، اسلام آباد پہنچنا سب سے زیادہ مشکل ہے. اس وقت آپ آئے نا، میں آپ کے اسٹوڈیو میں آئی، جا رہی ہیں عمرے کے لیے؟ میں جانا چاہتی ہوں، پر میرا نام انہوں نے پھر کسی اور سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے. یہاں پہ غدار دندناتے پھرتے ہیں، یہاں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، یا گینگ ریپس دندناتے پھرتے ہیں، یا ڈرگ ڈیلرز اور قبضہ مافیا دندناتے پھرتے ہیں. لیکن اگر کسی کا ECL میں نام ہے، اگر PINL میں نام ہے، یا کسی کا سٹاپ لسٹ میں نام ہے، تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں. کیونکہ یہ فکس کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کے نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن رانا صاحب، عمران خان کا نظریہ ختم نہیں ہوگا. ایک ہم سے بڑی نسل عمران خان کے ساتھ ہے، ایک ہم ہیں، ایک کالجوں کے بچے ہیں، اور ایک اسکولوں کے بچے ہیں. ایک سوال کا جواب دیجیے اگر آپ کو پتا ہو تو. جب ٹی وی ان کے پاس تھا، عمران خان کے پاس جب ٹی وی تھا، تو وہ ٹی وی
पे क्या देखते थे, कौन सा चैनल देखते थे? नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता कि जेल में कौन सा वो आता है। बस सिर्फ उनको मतलब कि स्टेट टीवी सिर्फ की मतलब एक्सेस थी। नहीं, देखिए रान साहब, ये तो चलो एक माइन्यूट सी डिटेल है। असल बात ये कि आप इतने बड़े लीडर के साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक कैसे कर सकते हैं? ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। सियासी कैदी है ना, तो सियासी बैरक में रखें, उनके साथ लोगों को मिलने दें। सबसे बड़ी बात ये कि तो आपने बेगुनाह शख्स को कैद में क्यों रखा हुआ है? आप उसको बाहर आने देना। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई और आपकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। 5-7 घंटे आपकी इमरान खान से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे नईम हैदर पंजोता साहब, और अगर उनसे पूछ लें कि व्हाट इज़ द रियलिटी चेक एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। जब लीगल साइड की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, और पॉलिटिकल साइड पे अंदर की कहानी भी कुछ उनके पास है, बल्कि कहानियाँ उनके पास हैं, अगर वो शेयर करना चाहे तो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नईम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का करम। आप सुनाएं? ठीक है जी, बस अल्लाह का शुक्र। पहले तो अंदर दी कहानी दसो की है, मनु ये दसो कि हाउ इज़ योर लीडर कोपिंग विद द न्यू इन्वायरमेंट जो कि अडियाला में है, नंबर 1। एंड नंबर 2, कोई ऐसी बात है कि उनको कोई ऐसा कोई आप लोगों को इंडिकेशन मिला हो, कोई ऐसी आप लोगों से बात शेयर की हो, इनर सर्कल जो है आप लोगों का पीटीआई का, उसके साथ कोई शेयर की हो कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट या नई गवर्नमेंट बनने जा रही है और उसमें जनाब इमरान खान इज़ लाइक गुड विद इट एंड ही वो कहते हैं जी ठीक है नई गवर्नमेंट बन जाए, कोई ऐसी बात है? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक खान साहब की बात है, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ कल भी भेजा है। कोर कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने हदायत भेजी थी, ख़ास तौर पर जो हमारी आगे हमने 2 डिमांड्स रखी हैं जो खान साहब ने ख़ास तौर पर कहा है कि एक नंबर 1 जो 26 को और 9 को जो 9 मई के हवाले से जो जुडिशल कमीशन है वो, और दूसरा हमारे सियासी कैदियों की रिहाई के लिए जो डिमांड्स रखी गई हैं, जिसमें यही कहा गया है कि अगर वो पूरी ना की गई तो डेफिनेटली हम वो तरसीलात की जो है वो बंदी की तरफ जाएंगे, और वो जो खान साहब ने कहा हुआ है उसके ऊपर ही मनवान इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस हवाले से हमारे तक तमाम चीज़ें पहुंची हैं। अब नेक्स्ट जुलाई अमल है, वो डेफिनेटली खान साहब अपने पास तमाम ताश के पत्ते रखते हैं तो वो पत्ते खेलते हैं। और देखें, ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि कहीं पर अगर कोई गलत काम होता है पूरी दुनिया में तो आप एहतजाज करते हैं, आप एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं, या आप किसी जगह पर गलत काम हो रहा है तो अदालत से रजू करते हैं। तो हमने तो दोनों चीज़ें जो हैं अदालत में भी रजू किया, जहाँ से आपको पता ही है कि अब 26वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही पंजाबी कहते हैं कि मक्कू ठप दो, मक्कू ठपने वाला काम कर दिया गया है। तो अब हमारे पास ये एक जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमने अवेल किया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा लेकर तो एहतजाज वाला रास्ता बंद हो जाएगा। नहीं, वो एहतजाज वाला भी हमारा इंटैक्ट है और अदालतों में भी हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात है तो वो भी आगे मजीद आप बात करेंगे तो मैं उस पर मुफस्सल तरीके से गुफ्तगू कर सकूंगा, बताऊंगा कि हमारा उसमें क्या। अच्छा ये बताएं नईम साहब, चलें ये तो बात ठीक है, आप देखा जाए तो आप अदालतों में भी अपनी जंग जो है आप लोगों की है वो जारी रखे हुए हैं और प्रोटेस्ट भी करना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में दोबारा भी प्रोटेस्ट की शायद जनवरी में आप कॉल दे दें, मिड जनवरी तक। लेकिन मुझे ये बात समझनी है थोड़ी सी, और आप ज़रा बेहतर तरीके से समझा सकेंगे कि ये जो कॉल्स हैं, ठीक है आपका वोटर, आपका सपोर्टर आप लोगों के साथ है और वो इंटैक्ट है अभी तक किसी हद तक, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो कुछ आपके वोटर सपोर्टर दिल बर्दाश्ता भी हैं। सो वो आई अंडरस्टैंड द कंपल्शंस एंड इश्यूज एंड रिस्ट्रिक्शंस और जो भी आप लोगों को इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं, और उसके बावजूद आपके साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम डोंट यू थिंक दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह फ्रीक्वेंटली आप लोग एहतजाज पे एहतजाज या एहतजाज की कॉलें या फिर वन आफ्टर द अदर मतलब आप टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत को, उसमें एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपने लोगों को आप, इंस्टेड के आप वो कहते हैं ना हर चौथे दिन अगर तुसी कॉल दोगे
پروٹیسٹ دی یا کسی نہ کسی ایسی شے دی جس سے حکومت نو ٹف ٹائم ملے بقول تاڑے بقول یعنی کہ پی ٹی آئی دے تو وہ ایک وزن بھی نہیں رہندا گل دا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں پولیٹیکل جو جماعتیں ہوتی ہیں نا جی، ان کا جو ہے نا جو بھی عمل ہوتا ہے جمہوری عمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر کسی جگہ پر ڈیفینیٹلی میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ غلط کوئی کام ہوتا ہے پوری دنیا میں، تو آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ احتجاج، لیگل اسٹریٹجی اور سارا کچھ کریں. تو آپ نے اسی طریقے سے اپنے مطالبات منوانے ہوتے ہیں، اور وہی طریقہ کار ہم نے ہمیشہ اڈاپٹ کیا. اب ہمارے پاس گھر بیٹھنے والا تو آپشن نہیں تھا کہ ہم 8 فروری ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو اس کے بعد احتجاج نہ کریں، عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی، ہم احتجاج نہ کریں، 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے تو ہم احتجاج نہ کریں، یا دھاندلی کی درخواستیں فکس نہیں کی جا رہی تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج نہ کریں، یا جمہوریت پر حملے آئے روز کیے جا رہے ہیں MNAs ہم احتجاج نہ کریں. تو یہ جو سارے عمل ہیں ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں احتجاج بار بار کرنا پڑ رہا تھا، بار بار کر رہے تھے، اور نیکسٹ بھی ہم کریں گے، کیونکہ جب تک خان صاحب کی رہائی، جمہوریت کی بالادستی، ہمارے تمام لوگوں کی رہائی نہیں ہوتی، 26ویں ترمیم واپس نہیں ہوتی، یہ ساری ہماری سیاسی کوشش جو ہے یہ تو جاری رہے گی. اچھا اور اس کوشش کو I'm sorry I'm cutting you over here، لیکن دیکھیں اگر آپ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں پریکٹیکلی ٹاکنگ، اگر آپ ایک بات کریں کہ جناب مینڈیٹ جو ہے، ایک مینڈیٹ کی بھی آپ بات کرتے ہیں، آپ لوگ بات کرتے ہیں مینڈیٹ کی، اگر ہم بات کریں تو مینڈیٹ آپ کو واپس ملتا ہوا ایز سچ تو نظر نہیں آ رہا. اگر 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھا جائے کہ اس کو انڈو کیا جائے جو کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، وہ بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور آپ لوگوں کا شروع سے ایک آبجیکٹو رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جو لوگ جیلوں میں ہیں یا آپ کے لیڈر عمران خان جو جیل میں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. تو سارے آبجیکٹیوز اگر سامنے رکھے جائیں آپ لوگوں کی طرف سے، آپ لوگوں کی اینڈ سے، تو اس میں کوئی آبجیکٹیو ایز سچ آپ لوگوں نے اچیو نہیں کیے، کیونکہ آپ کے لوگ بھی رہا نہیں ہوئے، آپ کے لیڈر بھی رہا نہیں ہوئے، اور مقدمات اگر دیکھے جائے تو وہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. سو آپ ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ کوئی ایز سچ پریکٹیکلی آپ لوگوں کو سکسیس نہیں ہوئی پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ شروع سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں طاقت ہے نا، کرسی ہے اس کے پاس، اور وہ اختیار رکھتا ہے، اور وہ اس کرسی کا صحیح استعمال کرے، اس طاقت کا صحیح استعمال کرے تو پھر تو بات ہے. اگر آپ کا آئین آپ کو کسی ایک چیز کی اجازت نہیں دیتا اور آپ کرتے ہیں، اور آپ کے پاس پاور بھی نہیں ہوتی وہ کرنے کی، اور آپ اس کے اوپر ڈٹھائی سے کرتے ہیں اور آپ کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، عوام بولتی ہے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھتی ہے، پوری دنیا میں آواز اٹھتی ہے، اور پھر بھی آپ کرتے ہیں، تو پھر آپ کے ڈیفینیٹلی جو عوام ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے وہ اپنا جو اسٹریٹجی بناتی ہے، اس نے تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے انہوں نے کوئی ہتھیار تو نہیں اٹھانے. ہمارے پاس جو راستہ ہے ہم تو وہی اختیار کریں گے، آگے ماننے والا وہ نہ مانے اس کی مرضی، لیکن ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے نا. اور جہاں ورکرز کی آپ نے بات کی ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، نو ڈاؤٹ جب کوئی مقصد اچیو نہیں ہو رہا ہوتا تو بندہ دل برداشتہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی خان صاحب کی کوئی سپیچ دوبارہ لگا کر سنتا ہے نا، یا میسج اندر سے آ جاتا ہے تو ورکر پھر چارج ہو جاتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارا لیڈر ایسا ہے کہ کوئی رہنما بھی جا کر ان سے ملتا ہے، بے شک اس کے اوپر اتنے مقدمات، مجھے ابھی شبلی فراز صاحب تھوڑی دیر پہلے لسٹ بھیج رہے تھے ایک ہفتے کی، تو اس ہفتے کے اندر ان کی ایک دن چھوڑ کر مختلف جگہوں پر پیشی تھی، فیصل آباد تھی، راولپنڈی تھی، اسلام آباد تھی، مطلب مختلف جگہوں پر، تو وہ مجھے بھیج رہے تھے. لیکن جو ہی کوئی رہنما بھی جا کر خان صاحب سے ملتا ہے نا، چاہے جتنے کیسز ہوں، چاہے اس کے بھائی کو اٹھایا ہوا ہو، تو وہ اندر سے باہر نکل کر یہی نکل کر بات کرتا ہے کہ یار خان صاحب سے ملے ہیں، حوصلہ بڑا بلند ہو گیا، تو لہٰذا وہ تھکاوٹ اتر گئی ہے، وہ پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، تو اب پھر سے چارج ہو گئے. اور یہ ہر بندے کی کیفیت ہے، آپ کسی سے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ خان صاحب I got your point. میں نعیم صاحب آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آگے جو ہے نیگوسیشن کمیٹی بنائی ہے خان صاحب نے، وہ نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ حکومت سے بات کرے گی. پہلے ایک سٹینس آپ لوگوں کا ڈیفرنٹ تھا، اینڈ یو پیپل ور لائک was stuck to this thing کہ آپ بات کریں گے تو ان لوگوں سے کریں گے those people who are really calling the shots، اور آپ لوگ حکومت سے بات نہیں کریں گے. ابھی آپ کے کچھ سٹینس میں فلیکسیبلٹی آئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جناب ہم حکومت سے بھی بات کریں گے، حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو نیگوسیشن ٹیم بنی ہے آپ کی کمیٹی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بنی ہے، جس میں عمر ایوب بھی ہیں،
اور صاحبزادہ صاحب بھی ہیں, دیر لائک 3-4 ادر پیپل آلسو. سو وہ آپ حکومت سے اگر بات کریں گے تو کیا بات کریں گے؟ ان سے یہ بات کریں گے کہ ساڈا لیڈر چھوڑ دیو یا ساڈے بندے چھوڑ دیو, یا کی واٹ ول یو ٹاک اباؤٹ؟ دیکھیں خان صاحب کی طرف سے جو موقف آیا ہے, یا آپ نے ٹویٹ بھی دیکھا ہے, اس کے اندر واضح یہ نہیں لکھا ہم اس بندے سے بات کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے بلاول سے بات کر رہے ہیں, بلکہ سمپل ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی والا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن اور ورکرز کی رہائی, لیڈران کی رہائی, خان صاحب کی رہائی. تو وہ 2 ڈیمانڈز ہیں, وہ جو بھی پوری کر سکتا ہے کر لے, جس کے پاس طاقت ہوگی وہی کرے گا, اور جس نے یہ سارا روکا ہوا ہے یا اندر ڈھالا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہی اس کو حل کر پائے گا. اب اس میں کوئی بھی شامل ہو, وہ آئے بڑے آگے, ملک کی خاطر بڑے آگے, کیونکہ ہم تو ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم تو پاکستان میں جمہوریت کی نعیم صاحب, آر یو ایکسپیکٹنگ کہ آپ کو کوئی ریلیف ملے گا حکومت سے, موجودہ حکومت سے, شہباز شریف صاحب کی حکومت سے؟ نہیں, ان سے تو کوئی امید نہیں ہے, ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ڈیفینیٹلی. تو ڈونٹ یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے فیوٹائل ایکسرسائز؟ دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک نمائندہ آتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, یا کوئی ایسا بندہ جو کون سا ہے جس کو, کون سا بندہ آپ کی نظر میں ہے جس کے پاس اختیار ہے؟ آتا ہے فار ایگزامپل, جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے جی ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھیں, پھر خان کی کال واپس لے لی جائے گی. ہاں یہ بات ہے نا کہ بیٹھ کے ان کے ساتھ منسٹری انجوائے کریں گے یا کوئی اس چیز کی, نہ ہماری کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. ہماری آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محسن نقوی صاحب اگر بیٹھ کے بات چیت کریں تو آپ اس کو سیریسلی لیں گے؟ دس از واٹ یو آر سیئنگ, رائٹ؟ میں ہر اس شخص کو سیریس لوں گا. میں تو بڑا واضح کہہ دیا نا کہ جس کے پاس اختیار ہو, جس کے پاس اختیار ہے وہ آئے, انکلوڈنگ محسن نقوی صاحب, رائٹ؟ سر محسن ہو یا کوئی اور ہو, بٹ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو, بس سمپل. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا نعیم حیدر پنجوتا صاحب. یہ آپ کے سامنے ہے جی, دا پولیٹیکل سینیریو از ان فرنٹ آف یو. پولیٹیکل سینیریو آپ کے سامنے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ ریپیٹ کروں گا جو بات میں نے انٹرو میں بولی تھی کہ یہاں پہ جناب ڈرائنگ روم ٹاکس ہے ابھی تک تو, یا آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ذرا تھوڑی سی گوسپ زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں یہ بات ہمیشہ کی جا رہی ہے اور زور پکڑتی جا رہی ہے کہ جناب شاید یہ حکومت جو ہے وہ ایگزٹ ڈھونڈ رہی ہے نہیں ڈھونڈ رہی ہے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. بٹ دین اگین نئی حکومت جناب بننے جا رہی ہے, یہ بھی باتیں چل رہی ہیں جناب. اور اگر نئی حکومت بننے جا رہی ہے تو میں پھر وہی بات کروں گا جو انٹرو میں میں نے کہی تھی کہ پرائم منسٹر کون ہوگا, کیبنٹ میں کون کون لوگ ہوں گے, اور وہ پرائم منسٹر چاہیے ہوگا اگر یہ سارا سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تب, کہ جو سارے پولیٹیکل لیڈرز کو ایکسیپٹیبل ہو. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.